रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वयस्सर ली अमरी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक बार मैं फिर आपके साथ आपकी मेज़बान शाइस्ता सईद, और आज जिस बात को से मैं अपनी बात का सिलसिला का आगाज़ करूँगी वो है कलाम पाक की जो एक सूरह है, सूरह ज़ुमरा, उसकी आयत 11 को मैं उसका बुनियाद बनाकर उससे अपनी बात का आगाज़ करूँगी, जिसमें अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाता है कुल इन्नी उमिरतु अन अबदल्लाहु मुखलिसन लहुद्दीन, जिसका तर्जुमा इस तरह है कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप कह दीजिए मुझे तो हुक्म हुआ है कि मैं बंदगी करूं अल्लाह की उसके लिए अपनी इताअत को खालिस करते हुए। यानी इस आयत में अल्लाह पाक ने ये जो आयत मैंने आपको रेफ़र करी, और इस आयत में जो है कि इसका जो मज़मून है कि अल्लाह की इताअत को खालिस करते हुए उसकी बंदगी का हक़ अदा करो। यानी ये जो अल्लाह का हुक्म है वो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये है कि उसकी इताअत खालिस हो। इस ज़मान में ये नुक्ता बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि अल्लाह की जो इताअत हो, अल्लाह की जो फर्माबरदारी हो, उससे किसी दूसरे की उसमें किसी दूसरे को किसी भी तरह से कहीं से भी किसी भी एंगल से शरीक ना किया जाए। लेकिन अगर किसी ने अल्लाह की इताअत के साथ किसी और की इताअत को भी अपना शरीक कर लिया, तो ऐसी इताअत या ऐसी जुज़वी या मुश्तरका इताअत को अल्लाह कभी भी कबूल नहीं करेगा। इसी इताअत ऐसी इताअत जो है या ऐसी फर्माबरदारी जो है कि अल्लाह की इताअत के साथ आप किसी और को भी उसमें शामिल कर लें, तो वो ऐसी इताअत को जो है अल्लाह कभी कबूल नहीं करेगा। जो अल्लाह पाक ने सूरह में हमें हिदायत दी है कि इस तरह की हिदायत जो इताअत जो है उसको अल्लाह पाक ऐसे जो भी बंदा अगर करेगा कि वो इताअत अल्लाह के साथ साथ दूसरों की भी किसी की इताअत करे, तो ऐसी इताअत को अल्लाह उसके जो है वो मुंह पे मार दी जाएगी। इस हवाले से अल्लाह पाक ने सूरह बकरा में भी कहा है, आयत 107 में ये हुक्म वाज़े हुआ है कि जो आप सभी जानते हैं और सभी लोगों ने पढ़ा है कि उसमें भी अल्लाह पाक ने बहुत ही वाज़े अंदाज में कह दिया है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनुदखुलू फ़िस्सिल्मि कफ़्फ़ात, अहले ईमान इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। यानी इताअत तो सिर्फ कुल की कुल अल्लाह की होनी है, और अल्लाह की कुल्ली इताअत ही उसको मतलूब है। किसी की ये नहीं हो कि उसमें कि 25% या 50% या 75% तो इताअत हम अल्लाह की कर लें और चलो उसमें किस थोड़ा इसकी परसेंटेज इसमें ये कर लें। तो इस तरह की अगर कोई इताअत करेगा तो वो इताअत उसके मुंह पे मार दी जाएगी। और इसका जब ज़ोर देखिए, जो लफ्ज़ है जो मैंने आयत पढ़ी है उस सूरह बकरा की, उसमें जो अल्लाह पाक फरमाता है 208 की जो तर्जुमा है उसमें जो है कि ए अहले ईमान इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। यानी कुल के कुल इताअत जो है यहाँ पूरे के पूरे, मतलब 2 बार जो पूरे पे एम्फसाइज किया गया है कि मतलब मुकम्मल पूरी, मतलब उसमें ये नहीं है कि थोड़ा सा ये सुन लें थोड़ा सा इसकी मान लें, ये नहीं। ये तो इबादत की असल रूह है, और इताअत की असल कैफियत जो अल्लाह को मतलूब है ये है कि मतलब कुल की कुल जो इताअत हो वो अल्लाह की हो। लेकिन एक हम हैं जो ये समझ बैठे हैं कि हम 5 या 10% इताअत पर अल्लाह को राज़ी कर लेंगे, और वो ऐसी मेयार की इताअत पर हमें जन्नत और उसकी नेमतें अता कर देगा। तो अब ये सोचिए कि जहाँ पूरा हुक्म आ गया, वाज़े हुक्म उसने दे दिया, हर तरह से उसने बता दिया, और अगर हम ये सोचें कि चलो अरे भाई 80% हम दुनिया को देख ले रहे हैं, 10% और मामलात हैं, और 10-15% पे अल्लाह की इताअत भी कर लेंगे, उसकी इबादत भी कर लेंगे, और हमें इसमें जन्नत मिल जाएगी और अल्लाह हमें बहुत सी नेमतों से नवाज देगा। तो आप खुद सोचिए कि एक छोटा सा स्कूल कॉलेज या यूनिवर्सिटी का जो एग्ज़ाम होता है उसमें भी अगर कोई परसेंटेज दी हुई होती कि इतने % पे पास होगा, 33% पे पास होगा, या जो भी परसेंटाइल रखी होती, तो अगर बच्चा वो क्वालिफाई ना करे तो वो फेल हो जाता है। तो दुनियावी ज़िंदगी का तो ये निज़ाम है कि अगर जो परसेंटाइल या जो परसेंटेज वहाँ पे रिकमेंडेड है कि अगर इतने पे नहीं इसने क्वालिफाई किया तो वो स्टूडेंट फेल हो जाता है। तो जब दुनिया में तो बच्चा या स्टूडेंट फेल हो जाते हैं अगर वो ना करें, तो फिर जो अल्लाह ने तय कर दिया तो हम उसकी बातों को, उसके अहकाम को इतने हल्के और इतने लाइटली क्यों लेते हैं? हम ये क्यों नहीं समझ पाते कि हुक्म रब्बी तो हमारे लिए सबसे बड़ा हुक्म है, सबसे बड़ा हुक्म है कि उसके से तो
اس سے تو پہلے اور اس سے بعد تو ہمارے لیے کچھ ہے ہی نہیں، ہماری تو پوری زندگی ہی اسی کی اطاعت میں ہونا چاہیے۔ تو جب اگر اس کی کل اطاعت ہمیں کرنے کا حکم ہے تو ہم اس میں کیوں نہیں پاس ہوتے؟ کہ اگر ہم اپنے دل سے تو نہیں ہو سکتا نا کہ اپنے آپ کو سیٹسفائیڈ کر لو۔ ایگزام میں بھی کیا ہوتا ہے، جو پرسنٹیج یا رکھ دی جاتی ہے کتنے پرسنٹ ہونا چاہیے، تو اگر اتنے پرسنٹ ہے تب آپ پاس ہیں، اور نہیں ہے تو آپ کہیں جھگڑنے نہیں جاتے، بس نہیں ہے تو پھر آپ مان لیتے ہیں کہ آپ فیل ہیں۔ تو پھر اللہ سے آپ کس منہ پہ، اگر آپ اس کی اطاعت پوری نہیں کریں گے، اس کی جو اس نے کہا کہ کل اطاعت آپ نہیں کریں گے، تو کس منہ سے آپ یہ کہیں گے کہ اے اللہ ہمیں تو جنت میں بھیج دے، اے اللہ تو ہمیں تو وہاں تو زبردستی جب دنیا میں نہیں کر سکتے، ایک اگر طے شدہ معاملہ ہے تو اس پہ آپ کوئی بحث نہیں کرتے، تو پھر اللہ کے سامنے آپ کس طرح سے بحث کریں گے؟ تو اس لیے اس بات کو بہت ذہان سے اور بہت غور سے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو ہم یہ تصور کرے بیٹھے کہ ہم کو جنت کی نعمتیں اور سب مل جائے گا، دراصل ہماری اسی آڑی ترچی جو یہ سوچ ہے، غلط سی سوچ ہے، جس کی وجہ سے آج ہمارے ذہنوں سے زندگی کے تمام گوشوں میں اللہ کی جو کلی اطاعت اور کلی بندگی کا تصور جو ہے کہ ہمیں اسی کی کل بندگی اور کل تصور کرنا ہے، مطلب اسی کی بندگی، اسی کا ہمیں راضی اور وہی ہمارا مطلوب ہونا چاہیے، اس کی خوشنودی، یہ سارے تصور ہمارے دماغ سے نکل گئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور بندگی کے اسی تصور کو اس صورت میں، یہ جو صورت ہے اس میں ہمیں ایک خاص ترتیب سے اللہ نے اس کلام پاک میں بتا دیا ہے کہ اگر اطاعت ہے تو کل کی کل اللہ کی ہے۔ اسی طرح اس کی جو مطلب جو آپ یہ دیکھ رہے ہیں، جس طرح سے اللہ پاک نے اس کو سمجھا دیا، تو اس کو میں نے اور آپ کے سامنے جو اور ایزی کر کے کہ اگر وہی والی بات ہے، آپ اس کو اس طرح سے سمجھ لیجئے کہ آپ کے بچے بھی اسکول جاتے ہوں گے، جو وہاں پہ ہے کہ بھئی اتنے پرسنٹ پہ 60% پہ فرسٹ آئے گا، اور اس کے بعد اتنے پہ سیکنڈ ہوگا، اینڈ اتنے پہ تھرڈ ہوگا، اور اس سے بھی کم ہوا تو بچہ فیل ہو جائے گا، تو یعنی اتنے پرسنٹ ہوگا تو اتنے، تو وہی کرائٹیریا جو ہے اگر آپ رکھ لیجئے کہ اگر اب آپ فیل ہو جائیں، مان لیجئے کسی اسکول میں، تو جب آپ کو معلوم ہے کہ بھئی اتنے پرسنٹ پہ فیل ہو گئے تو کوئی لڑنے جھگڑنے نہیں جاتا اور خاموش ہو کر بیٹھ جاتا ہے، اور پھر اگلے سال کی تیاری کرتا ہے کہ سال میرا برباد ہو گیا۔ تو اب اگر سوچئے کہ اگر ہماری اطاعت جو پرسنٹیج اللہ نے رکھ دی اور وہ ڈیفائن بھی کر دی کلام پاک میں، اس میں سورہ زمرہ میں بھی ہے، اور اس کے بعد اللہ پاک نے اس کو مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک ہی سورہ میں، پھر سورہ شورہ میں بھی اس کو جا کر اس کا کلائمیکس اور اس کو مزید بیان کیا ہے۔ تو اللہ پاک جب واضح حکم دے چکا کہ اس کے جو اس کی اطاعت ہے یا آخرت کے دن جو درکار ہے، تو اطاعت کتنے پرسنٹ ہوگی، تو وہاں پہ پورا ڈیفائن کر دیا سلیبس میں کہ کل کی کل آیا جو اطاعت ہو اللہ کی۔ اب اگر آپ اس سلیبس کے اکارڈنگ آپ نے نہیں کرا اور آپ فیل ہو گئے، تو آپ یہ بتائیے پھر وہاں کیسے آپ بحث کریں گے؟ تو بہتر یہی ہے کہ وقت رہتے ہوئے آپ اس بات کی مطلب اپنے آپ کو خود بھی یہ دماغ میں بیٹھا لیجئے کہ اطاعت صرف اللہ کی، اس میں کسی کو شریک نہیں ہونا، اور کلام پاک میں اللہ پاک نے واضح کہا ہے کہ اگر آپ کسی کو شریک کریں گے اس کے ساتھ تو آپ سب سے بڑا گناہ کریں گے، اور یہ گناہ اللہ شرک جو ہے اس کو معاف نہیں کرے گا۔ باقی وہ قادر مطلق ہے، وہ کسی بھی چیز کو کسی بھی اس کو معاف کر سکتا ہے، لیکن اگر کوئی شرک کرے یا اس کی اطاعت میں کسی کو بھاگیدار بنا لے تو اللہ ایسوں کو اس گناہ کو یعنی شرک کے گناہ کو معاف نہیں کرے گا، جو میں نے اپنے پہلے لیکچرز میں بھی کہا ہے۔ اور اس وقت مجھے ایک بہت ہی خوبصورت شعر یاد آتا ہے جو ہے حضرت حالی کا ہے، جو بہت ہی خوبصورت شعر ہے، جو میں آپ کو سنانا چاہتی ہوں، اور اس موقع سے بہت مناسبت بھی رکھتا ہے کہ فرشتوں سے بڑھ کر ہے انسان بننا، مگر اس میں لگتی ہے محنت زیادہ۔ تو ہمارا جو وجود ہے وہ تو اللہ پاک نے یقیناً ہمیں بتا دیا کہ تم فرشتوں کو تمہارے سامنے جھکایا ہے، تو تم فرشتوں سے اللہ نے ہمارا درجہ اوپر رکھا ہے، لیکن ایکچولی ہم کو انسان بننا درکار ہے، اور جس میں کافی محنت لگتی ہے۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ بہت ہی ایزی ٹاسک ہے، بہت ہی آسان ٹاسک ہے جو بڑی جلدی ہو جائے گا۔ ایکچولی انسان بننا ہی سب سے بڑا ٹاسک ہے، اور اسے ایز اے انسان اگر ہم انسان بن جائیں تو ظاہر بات ہے یہ دنیا بھی اللہ، اس دنیا میں بھی اللہ ہم اپنے انعامات اور نوازشوں سے ہمیں نوازے گا، اور آخرت بھی ہماری خیر پہ ہوگی۔ اور انہی کا ایک بہت ہی اچھا مطلب یہ ہے کہ جب ہمیں کچھ پتہ ہی نہیں کہ ہمارا آغاز ہم کیسے، ہمارے کیا مطلب کہاں ہے، کیسے ہم آئے دنیا میں اور کہاں ہم جائیں گے، یعنی جب ہمیں کچھ پتہ ہی نہیں، ہمارا مالک وہی، ہمارا خالق وہی، اسی کی طرف لوٹنا ہے، ہم صرف ایک چند پل کے یا کچھ گھڑیوں کے ہم یہاں مہمان ہیں، یہاں پہ ہم زندگی بھر تو نہیں رہنا ہے۔ تو جب ہمیں اپنا کچھ معلوم ہی نہیں کہ ہم کہاں سے آئے، کدھر جائیں گے، بعد مرے کیا ہوگا، بس
جو ہمارا آخرت پہ پختہ یقین ہے، جو ہم نے اس پہ اللہ پہ اپنا یقین ہے کہ روز محشر ہم جب اٹھائے جائیں گے ہمارے اعمالوں کے حساب سے ہمیں اللہ نوازے گا، تو جب ہمارا خالق مالک اللہ ہے اور ہم مومن اپنے آپ کو کہتے ہیں تو ہمیں اسی سے ساری توقع ہے، تو ہمیں اسی کو راضی کرنا ہمارا مین جو ہونا چاہیے فرض، وہ اولین فرض وہ یہ ہونا چاہیے کہ ایک یہ شعر ہے، وہ بھی حالی صاحب کا ہے جو میں آپ کی نظر کرتی ہوں: سنی ہے غایت ہستی تو درمیان سے سنی، نہ ابتدا کی خبر ہے نہ انتہا معلوم۔ تو انسان کو تو اپنی نہ ابتدا معلوم نہ انتہا معلوم۔ بہت سے لوگ بھائی ہمارا جو یہ مومن جو ہے وہ تو ظاہر بات ہے یقین رکھتا ہے کہ ہم تو بھائی حضرت آدم علیہ السلام سے ہمارے بابا امجد جو ہیں حضرت آدم علیہ السلام ہیں۔ اب جو نہیں یقین رکھتے، جنہوں نے ڈارون کی تھیوریز کو مانا ہے کہ بھائی ہم ایسے تھے، ہمارے ایسے نشو و نما ہوئی، ہم یہ ہوئے اور مرنے کے بعد یہ ہوگا، جو لوگ قیاس لگاتے رہتے ہیں، تو ایکچولی معلوم تو کسی کو کچھ نہیں، لیکن ہمارا عقیدہ مومن کا جو عقیدہ ہے وہ یہی ہے جو کلام پاک کہہ رہا ہے۔ تو ہمارے عقیدے میں تو ہم پیدا ہوئے اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کے جائیں گے، تو جو اس نے پیدا کیا اور اسی کی طرف جانا ہے، اور وہ بات کے معاملات وہی بہتر جانے جس کا علم کسی کو بھی نہیں ہے۔ تو اگر ہمیں ان باتوں کو سمجھیں، اور اس نے اپنے سلیبس یعنی جو اس کا کانسٹیٹیوشن ہے اسلامک، جو ہماری کتاب ہے قرآن مجید، اس میں اس نے لکھ دیا ہے، اب وہ صورتوں کے بھی نام میں نے آپ کو بتا دیے کہ اس نے واضح کر دیا کہ یہ کل کی اطاعت اللہ کی ہو، اس میں وہ کسی کو شامل نہیں چاہتا کہ اتنے % اللہ کو راضی کر لو، اتنے % کسی اور کو نہیں، وہاں 1% اس نے رکھ دی ہے کہ آپ کو 100% کل کی کل اطاعت اللہ کی کرنی ہے۔ اگر آپ اس کی اطاعت نہیں کریں گے تو ایسی اطاعت اللہ آپ کے منہ پہ دے مارے گا، اور اگر آپ کل کی کل اس کی اطاعت کریں گے، اس کو راضی کریں گے، اس کو خوش کریں گے، تو آپ اس دنیا میں بھی خیر پہ ہوں گے اور آخرت میں بھی خیر پہ ہوں گے۔ یہ بھی بہت امپورٹنٹ بات ہے، اور یہی اس طرح سے سمجھیے جیسے ایک اسکول کا ہوتا ہے۔ تو ان سب باتوں کو سمجھنے کے بعد میں یہ سوچتی ہوں کہ میری طرح آپ بھی اس بات کی گہرائی کو اور اس کی سنجیدگی کو اور اس کی جو وزن ہے اس کو سمجھ پائے ہوں گے، اور انشاءاللہ آپ بھی کوشش کریں کہ کل کی کل جو اطاعت ہے وہ اللہ کی ہو، اس کو راضی کرنے کی ہو، اور اپنے بچوں کو بھی یہ باتیں سمجھائیے اور بتائیے کہ دنیا میں صرف راضی کرنا ہے تو اللہ کو راضی کرو، کیونکہ وہی ہمارا مالک حقیقی ہے اور وہی قادر مطلق ہے۔ اور ہم سب کو جو دنیا میں آیا آج، کیا ملک کے مطلب جہاں سے بگننگ ہے لائف کی، اور جب تک قیامت نہیں آتی جو بھی آئے گا، جو بھی زندگی میں آئے گا، اس کو ایک دن موت کا مزہ بھی چکھنا ہے۔ کوئی ایسا نہیں جو ہمیشہ زندہ ہے سوائے اللہ کی ذات کے، وہ ہمیشہ تھا، ہمیشہ ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ اسی ٹاپک کو میں یہاں پر اس بات کو ساتھ ختم کرتی ہوں، اور انشاءاللہ نیکسٹ ٹاپک میں میں پھر آپ کے ساتھ جڑوں گی، آپ کی میزبان۔ تب تک کے لیے آپ مجھے اجازت دیجیے، شائستہ سعید، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔